अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। आज हम कुरान की एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत जिसे हम आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और उसकी तफसीर जो है मतलब थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, फुट नोट्स। अच्छा, मैं कोई आलिमा वगैरह नहीं हूँ, तो जो भी जो है मैंने ऑलरेडी मैं आयतुल कुर्सी का डायरेक्ट तर्जुमा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन जो उसका तर्जुमा और फुट नोट्स में ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो वो जो है मैं जो पढ़ के जो मैं समझी हूँ वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। सो अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स, और अगर आपको कोई मिस्टेक चेक लगती है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अच्छा, आयतुल कुर्सी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। अक्सर लोगों का हो सकता है गुमान हो, क्योंकि एक तवील आयत है, तो लोगों का गुमान होगा कि शायद ये बहुत सारी आयतें, नहीं, ये एक ही आयत है। और ये सूरह अल बकरा जो कुरान की दूसरे नंबर की सूरत है, जो कि एक तवील कुरान की मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तवील सूरत सूरह अल बकरा ही है। उसकी जिसमें सूरह अल बकरा में 286 आयतें हैं कुल, तो उसकी जो 255 नंबर की आयत है वो आयतुल कुर्सी कहलाती है। अब ये आयतुल कुर्सी जो है वो आयतुल कुर्सी से पता ही चल रहा है कि अल्लाह ताला की कुर्सी के बारे में है। अल्लाह ताला की कुर्सी मतलब हुकूमत, उसके गलबे, उसकी कुर्सी के बारे में ये आयत है। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अब अल्लाह शुरू में ही किसकी कुर्सी की बात हो रही है? अल्लाह। शुरू में अल्लाह का ही नाम हो गया, और कलाम भी अल्लाह का ही है कुरान। उसमें 255 नंबर की आयत है आयतुल कुर्सी। तो ये कुर्सी जो है वो किसकी हो रही है? सबसे पहले अल्लाह का ही नाम आ रहा है, अल्लाह की, अल्लाह। ठीक है, तो किसकी कुर्सी है? अल्लाह। अल्लाह ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, इल्ला हुआ सिवाय उसके, किसके? अल हय्युल क़य्यूम, यानी नहीं कोई इलाह, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नहीं कोई इलाह सिवाय उसके, किसके? अल हय्युल क़य्यूम के। हय मतलब ये भी अल्लाह का नाम है, और इसका मतलब होता है जिंदा रहने वाला, यानी अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। जिस तरह हम मखलूक़ात होती हैं, तो उससे हमसे अल्लाह ताला को क्या चीज़ सुपीरियर करती है कि हम जो है एक वक्त था जब हम जिंदा नहीं थे, और एक वक्त होगा जब हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, और उसने ही हमें ज़िंदगी अता की है। तो एक उसका नाम अल हय्य है, और अल हय्युल क़य्यूम, और क़य्यूम भी जो है वो अल्लाह का नाम है, यानी कायम रहने वाला। इससे मैं एग्जांपल इससे मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि जिस तरह से आसमान हमारे सर के ऊपर कितना फॉर्मली जो है वो कायम रहता है, जैसे हम जो है घर में हों या घर से बाहर किसी काम से निकले हों, या किसी जगह से सबसे सहरा में सफ़र कर रहे हों दिन में, या रात में कहीं सफ़र कर रहे हों, या घर में रात को सो रहे हों, आराम कर रहे हों, तो आसमान हमेशा हमारे सरों पे रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे सर के ऊपर से आसमान जो है वो गायब हो जाए। तो आप सोचें कि आसमान जो कि एक फ़ानी मखलूक है अल्लाह सुब्हान ताला की, जब वो आसमान हमारे सरों पर इस तरह कायम है, तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे ऊपर किस तरह कायम होगी। तो क़य्यूम जो है वो अल्लाह ताला का नाम है। तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह की कुर्सी आयतुल कुर्सी है, तो अल्लाह किसकी कुर्सी है? अल्लाह की कुर्सी है। किसकी हुकूमत है? किसका गलबा है? किसका कंट्रोल है? किसका होल्ड है? अल्लाह का है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नहीं कोई इलाह सिवाय किसके? सिवाय उसके, किसके? अल हय्युल क़य्यूम के। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, ला ताख़ुज़ुहु नहीं आती है उसको सीनतुन ऊँग, वला नौम और ना नींद, ना उसको आती है ऊँग और ना नींद। इससे मैं जो समझी हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसे कहने का क्या मतलब है कि उसे ऊँग नहीं आती, उसे नींद नहीं आती। इसे कहने का मतलब ये है कि वो हर वक्त हर चीज़ से बाखबर रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है कोई किसी पे कहीं जुल्म कर रहा हो और वो उससे बेखबर हो, या कहीं पे कोई रिस्क की तलाश में हो, कोई भूखा हो, या किसी के दिल में कोई प्रॉब्लम है या जिस्म में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ भी उसको कोई तकलीफ़ पहुँच रही हो, या उस किसी मुसीबत का शिकार हो, उसे कोई तकलीफ़ पहुँचा रहा हो दुश्मन, तो अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है। उसे ऊँग नहीं आती, उसे नींद नहीं आती। अक्सर जब हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हमें कोई परेशान करता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमें होता है कि पता नहीं अल्लाह ताला देख रहा है नहीं, तो अल्लाह ताला को ऊँग नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, और चीज़ से बाखबर रहता है हर वक्त, और हर वक्त अल्लाह ताला रिस्क देता है, और हमारे दिल की धड़कन और सांस की रवानी हर चीज़ अल्लाह ताला ने कंट्रोल की हुई है। तो आप देखें हर चीज़ पे अल्लाह ताला का कंट्रोल है।
لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب اللہ کا ہے. آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کا ہے. یعنی کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا کریٹڈ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا، جو اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، اس کی حکومت ہے، وہ پورے آسمان اور زمین میں ہے. اللہ، سب کچھ اللہ کا ہے. جب جس کی وہ چیز ہوتی ہے، جس کی جو چیز ہوتی ہے، اس پہ اس کا حق ہوتا ہے، اس پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے. ہماری تو چیزوں پہ ہمارا کیا کنٹرول ہوگا؟ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی چیز پہ. جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، وہ سب اللہ کے ہیں، وہ سب اللہ کا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کرے سوائے اس کی مرضی، بغیر اس کی مرضی کے. یعنی سوائے اس کی مرضی کے. تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کر سکتا ہو؟ تو اکثر لوگوں کا یہ خوش فہمی میں ہوتا ہے نا، مسلمان ببل میں رہتے ہیں، ایک فینٹیسی میں، کہ جو ہے جو بھی اعمال کر لیں دنیا میں، جو بھی عیاشیاں کر لیں، جو بھی جتنی بھی نافرمانیاں کر لیں، جتنی مرضی اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو جی لیں، ڈرامے دیکھیں، یہ کریں وہ کریں، دنیا پرستی کریں اور حوث پرستی، نفس پرستی کریں، اور پھر جو ہے آخرت میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہمیں بخشوانے کے لیے. جس طرح سے بنی اسرائیل کی قوم بھی سوچتی تھی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم تو ہر چیز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کبھی وہ نہیں، دوزخ میں نہیں ڈالے گا. اس طرح ہم مسلمانوں کا بھی یہی ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہماری ضرور سفارش کریں گے. لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت کے حصے سے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کرے سوائے اس کی مرضی کے، سوائے اس کے اذن کے. تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، تو کیا وہ اللہ کے مقابلے میں آ کے اللہ کے بندے اللہ کے بندے ہیں اور حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے ہیں؟ انہوں نے جیے زندگی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آمین ٹو سے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آگے ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے؟ یا جن کو حضرت علی کے بارے میں ہے، رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، یا عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کے ہماری سفارش کریں گے؟ جس طرح سورہ کہف میں بھی جو ہے اس طرح سا کچھ ذکر آیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کرے سوائے اس کی مرضی کے. یعنی جو بھی سفارش ہوگی اللہ تعالیٰ کے آگے وہ اسی کی مرضی سے ہوگی. آگے میں پڑھ رہی ہوں، یعلم بین ایدیہم وما خلفہم، اور ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے جو کچھ بھی ہے اس سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے. اب آگے اور پیچھے کچھ لوگ اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ جو ہے فیوچر اور پاسٹ سب کچھ، یعنی آگے جو مستقبل ہمارا ہونے والا ہے اور پیچھے جو ہمارا ماضی ہے اس سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. لیکن ایک جگہ اس طرح سے بھی میں نے دیکھا کہ ہماری نظروں سے جو اوجھل ہے اور جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. یعنی اس وقت اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی بھی حال میں کھڑے ہوئے ہیں کسی بھی حال میں، تو ہمارے اراؤنڈ کوئی جنات یا شیاطین یا جو کچھ بھی ہے، اور ہم اس سے جو ہے وہ، ہم اس سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی بچھو ہے یا کوئی کپڑوں پہ کوئی کیڑا چل رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی سانپ یا بچھو ہوتا ہے آگے پیچھے، ہم اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں. یعنی شیاطین اور جنات سے بھی، اور جو فرشتے ہوتے ہیں ان سے بھی ہم بے خبر ہیں. تو ہم تو کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں. مطلب ایک بندہ جو ہے اپنے گھر سے نکلا ہے اور اس کو لگتا ہے گاڈ فاربٹ، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ اس کا جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، یا بیٹھے بیٹھے بھی انسان کو جو ہے وہ کوئی ایسی تکلیف ہو اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، خدا نخواستہ، جیسے اگزامپل دے رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. آگے پیچھے جو بھی انسان کے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ہر طریقے سے، مطلب فیوچر اور پاسٹ بھی، مستقبل اور ماضی بھی. لیکن جو ہے انسان کے لٹرلی جو آگے پیچھے ہے ہمارے اندر، ہمارے اراؤنڈ موجود ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے دل میں آئے ہوئے شیطانی وسوسوں سے بھی وہ باخبر ہے. اور ہم جو اپنے ذہنوں میں جو بھی پلاننگ اور تیزیاں چلا کی ہیں، اور ایک بہت ایک اسپیشل سا جملہ ہم یوز کرتے ہیں نا، پوائنٹ مارنا. تو یہ جو پوائنٹ مارنا ہے نا، اور ہماری جو ساری خباثتیں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے واقف ہے، اور سب کچھ وہ جانتا ہے. آگے پیچھے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے اس کا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا ما شاء، اور احاطہ نہیں کر سکتا کوئی اس علم کا جتنا کہ اللہ چاہے، سوائے اس کے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنا ہی علم ہم حاصل کر سکتے ہیں.
یعنی اکثر ہمیں سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم دوسروں سے بہت زیادہ پڑھ لیں گے اور بہت زیادہ علم حاصل کر لیں گے اور ان سے آگے بڑھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم کوشش کر سکتے ہیں. یعنی اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں بولتی تھی کہ میں بہت زیادہ پڑھ لوں گی اور میں کافی رٹے لگاتی تھی، کئی بار ایک چیز کے رٹے لگاتی تھی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ساری چیز ایک چیز میرے ذہن سے آؤٹ ہو گئی، نکل گئی. تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو ہے نا کہ میں کتنا زیادہ محنت کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن علم انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اگنورنٹ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی سائنس کی نالج پہ بڑا فخر ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک پرٹیکولر فریکوینسی سے زیادہ نہ دیکھ سکتے ہیں، ویو لینتھ سے زیادہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پرٹیکولر ہرٹ سے زیادہ وہ سن سکتے ہیں، لیکن ان کو اتنا غرور ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں سائنٹیفک نالج سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو، ایون جو سائنسدان جنہوں نے ڈسکور کیا اور جنہوں نے انوینٹ کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا علم دیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا، ایون کہ آئنسٹائن جس کو ہم بہت زیادہ نالجبل سمجھتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا جتنا وہ چاہا، اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اور اس کی کرسی آسمان اور زمین پہ. اب دیکھیں یہ آیت الکرسی ہے نا، تو کرسی کی بات ہو رہی ہے، حکومت کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہاں پہ اس آیت کے حصے میں وسع کرسی السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین پہ ہے. تو یہ جملہ یہاں پہ آ گیا اسی سے، اس آیت الکرسی سے ریلیٹڈ. تو اس کے نام سے ریلیٹڈ کہ آسمان اور زمین کا کریٹر پہلے ہوا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. جو مجھے سمجھ میں آیا میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. اب یہاں پہ وسع کرسی السماوات والارض، تو ظاہر ہے کہ جب وہ کریٹر ہے، جب اس نے کریٹ کیا ہے، جب اس کا ہے، وہ اس کے اوپر اس کا نام مطلب ہی از دا کریٹر، تو اسی کی کرسی، اسی کی حکومت، اسی کا غلبہ، اسی کا کنٹرول، اسی کا ہولڈ ہے آسمان اور زمین پر. اکثر ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، ہمیں اس بندے کو کنٹرول، اکثر لوگوں کو ہوتا ہے نا اس کو کنٹرول کرنا. لوگوں کو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بہت زیادہ مینیپولیٹ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کو اپنی چالاکیوں اور تیزیوں سے. تو کنٹرول جو ہے نا وہ سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ جتنا چاہے اس کو کنٹرول دے گا، باقی سب جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. یا ہمیں ہوتا ہے نا اس جگہ پہ جو ہے ہم قبضہ کر لیں گے یا یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہمیں چیز کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، ہر چیز کی کرسی تو میرے پاس ہے، ہر چیز کا غلبہ، ہر چیز کی حکومت، ہر چیز کے اختیار تو میرے پاس ہے. یہاں پہ مجھے پولیٹیشنس کی بات بھی یاد آتی ہے اس طرح سے کہ جو ہے پولیٹیشنس کو اپنی کرسی کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ تگ و دو کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہم سے چھن نہ جائے. یعنی ان کی کرسی جو ہے نا بہت شیکی ہوتی ہے، کسی بھی موقع پہ وہ گر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، ان کی کرسی کچھ نہیں ہے اس کے آگے. جو اللہ کی کرسی ہے وہ ہمیشہ قائم ہے. الحی القیوم کی کرسی ہے وہ، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو وسع کرسی السماوات والارض. اور اس سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا، وہ بھی مجھے یاد آتا ہے. میں اللہ فگیو می، اگر اس میں آپ چیک کر لیجیے گا اس کی اوتھینٹسٹی، کیونکہ میں آپ کو بتایا نا میں کوئی عالمہ وغیرہ نہیں ہوں، تو میں اللہ فگیو می، لیکن میں جس آپ کو بتانے کے لیے، تو ایک نان مسلم جو ہے وہ کسی مقصد سے، مطلب کوئی مقصد لے کر جو ہے نان مسلم بندے کو جو ہے بھیجا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں. تو وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بادشاہ کہاں ہے، وہ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس وقت ایک چھڑی سے جو ہے وہ ٹیکا لگا کے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجیے گا اس کی اوتھینٹسٹی. تو وہ آرام سے اپنا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے جس حال میں وہ ہوتے ہیں، جس طرح کا ان کا کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے تھے پیوند والے، وہ اس حال میں ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو بہرحال ان کے پاس جاتا ہے وہ بندہ، وہ کہتا ہے کہ تم بادشاہ ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں میں مسلمانوں کی میں خلیفہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے بادشاہ، کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا، کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے نان مسلم سے کہتا ہے کہ تم جو ہے نا انصاف کرتے ہو نا، اس لیے تمہارے دل میں تم بے خوف ہو. ہمارے بادشاہ ہم لوگوں کا خون پیتے ہیں، لوگوں کا خون پیتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہر وقت ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ ہماری کرسی جو ہے نا وہ ہم سے نہ چھن جائے، ہمارے اوپر جو ہے نا لوگ آ کے ہم پر حملہ نہ کر دیں. تو یہ جو ہے نا کرسی جو ہے نا وہ والی بات ہو رہی ہے. وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور حفاظت، اور تھکتا نہیں وہ حفاظت کرتے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں حفاظت کرتے ہوئے، یعنی کہ ایون کہ جو محافظ ہم لگاتے ہیں نا، اور جو ہمارے پولیٹیشنز بھی لگاتے ہیں، ہمارے بڑے بھی لگاتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، ان تمام پولیٹیشنز کو اور تمام جو بھی ان کی حفاظت کریں، ان تمام محافظ ہیں نا، ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ
اور اس سے میں ریلیٹ کرتی ہوں، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اور اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو وہ ہر وقت حفاظت کرتا رہتا ہے. تو رات کو بھی جب ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم جب اٹھتے ہیں ایک دم خواب سے، کبھی گھبرائے ہوئے اٹھتے ہیں، برا خواب دیکھا ہوتا ہے، تو ہمیں یاد کرنا چاہیے، یہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے کہ ہم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے جو کچھ بھی وہ جان رہا ہوتا ہے. تو اسی کی کرسی ہے آسمان اور زمین میں، اور وہ ہر وقت حفاظت کر رہا ہوتا ہے، تھکتا نہیں ہے حفاظت کرتے ہوئے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور وہ علی العظیم ہے. اب یہ آخری جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند ہے اور عظیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بلند ہے، اس کی ذات بہت بلند ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا عظیم بھی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی، میں بولنا نہیں چاہتی لیکن اللہ تعالیٰ بلند ہے، لیکن ہم جو ہے نا، میں ہمارے بارے میں نہیں بولنا چاہتی کہ جو ہے نا ہم جتنے پست ہیں نا، جتنا ہم گراوٹ والی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. اکثر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ میں ویسے ہی بہت سارے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. تو اللہ اور بس انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا اور میں اسے، یعنی وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ رجوع کر لینا چاہیے. وہو العلی العظیم. آمین آمین. سو یہ جو ہے میں نے آیت الکرسی پڑھی تھی ترجمے کے ساتھ، جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. امید کرتی ہوں کہ آپ کچھ نالج حاصل ہوئی ہوگی. اگر کوئی آپ کو مسٹیک لگتی ہے تو آپ اسے دوبارہ چیک کر لیجیے گا. may Allah forgive me for my mistakes. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.